रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। मदरसा दारुल उलूम सनाबिल सलाम महबूब नगर में शानदार सालाना तकरीरी मुजाहिरा, 6 ज़ुबानों में तलबा की सलाहियतों का मुजाहिरा। मदरसा दारुल उलूम सनाबिल सलाम महबूब नगर में मुनक़िद होने वाले सालाना तकरीरी मुजाहिरे ने इल्मी, फ़िक्री और लिसानी एतबार से गैर मामूली कामयाबी हासिल की। इस मौके पर तलबा ने उर्दू, अरबी, इंग्लिश, फ़ारसी, तेलुगु और हिंदी जैसी 6 ज़बानों में एतमाद के साथ अपनी तकारीर पेश की, जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा। यह प्रोग्राम न सिर्फ तलबा की इल्मी व फ़िक्री सलाहियतों का आईनादार था, बल्कि इस हकीकत का भी वाज़ेह सबूत पेश करता है कि दारुल उलूम सनाबिल सलाम का तालीमी निज़ाम दीनी उलूम के साथ साथ असरी तकाज़ों को भी भरपूर अहमियत देता है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में तकरीरी मुजाहिरे के इनेक़ाद से इदारे के हमाजहत और मुतवाज़न तालीमी विज़न की अक्कासी होती है। तकरीरी मुजाहिरे में उर्दू ज़बान में फ़साहत व बलागत से भरपूर और मुदल्लल गुफ्तगू, अरबी में कुरान व हदीस के उसलूब की झलक, इंग्लिश में जदीद मौज़ूआत पर मज़बूत गिरफ्त और एतमाद, फ़ारसी में ज़ुबान की शीरनी और अदबी ज़ौक़, जबकि तेलुगु और हिंदी में मकामी समाज से जुड़े मुअस्सिर इजहार ख़याल ने प्रोग्राम को मज़ीद पुरअसर बना दिया। तलबा ने जिस मेहनत, यकसुई और एतमाद के साथ अपनी तकारीर पेश की, वह असातिज़ा की शब व रोज़ की मेहनत और इदारे के मज़बूत तालीमी निज़ाम व नस्क़ का मुँह बोलता सबूत था। हर तालिब इल्म अपनी जगह मुस्तक़बिल का एक रोशन सितारा महसूस हो रहा था, जो आगे चलकर मिल्लत व कौम की रहनुमाई के लिए तैयार दिखाई देता है। इस कामयाब प्रोग्राम पर तलबा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की गई, जिन्होंने अपनी सलाहियतों और मेहनत से इदारे का नाम रोशन किया। साथ ही असातिज़ा कराम, इंतज़ामिया और बिलखुसूस इदारे के बानी व नाज़िम मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब रशादी नदवी मद्दज़िल्लहु की रहनुमाई, तवज्जे और खुलूस को इस कामयाबी का असल सबब करार दिया गया। प्रोग्राम में शहर के मुअज़्ज़िज़ और मुवक्किर उलमा कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत फरमाकर तलबा की हौसला अफजाई की, जिनमें बिलखुसूस मौलाना मोतीउर रहमान साहब इफ्ताही, मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब रशादी, मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब रशीदी, मौलाना अब्दुल्ला खान साहब हस्सामी, मौलाना नूरुद्दीन साहब रशादी क़ासमी, मौलाना फ़खरुद्दीन साहब रशादी, मौलाना अज़हरुद्दीन मुकर्रम साहब रशादी, मौलाना राशिद साहब रशादी, हाफिज़ ज़ुक़ारी नजमुद्दीन साहब, हाफिज़ ज़ुक़ारी अहमद अली आमिर की तशरीफ़ आवरी को इदारे के लिए बाइस एज़ाज़ करार दिया गया। आखिर में दुआ की गई कि अल्लाह ताला इस इदारे को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और उलमा कराम व असातिज़ा की खिदमात को कबूल फरमाकर उन्हें सेहत, इज़्ज़त और दीन की मज़ीद खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। المجتمع المثالي البناء، إنها تؤدي دورا حقيقيا في تكوين الشخصية النبيلة، إنها تؤثر تأثيرا كبيرا في نشر النفحات الإيمانية، إنها تعلم الدرس الحقيقي للمساواة، فيقوم السيد ومولاه والخادم والمخدوم في صف واحد، كما أشار إليه الشاعر الشرق: في صف واحد قام محمود وأياز. يا إخواني، إنها تهدم الفوارق المزعومة الخيالية، إنها تتحدى الآلهة الباطلة والفراعنة الجبابرة والطواغيت الباغية. اللا سجود إلا لله الواحد القهار، اللا ركوع إلا للواحد الجبار، اللا قنوت إلا للجبار القدير، اللا خشوع إلا للفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا إخواني، إنها معراج المؤمن، فهو يعرج بها من العالم المادي إلى العالم العلوي الصفصاف، وينتقل من الدار الدنيئة إلى دار الخلود والبقاء، ويتحرر من الآلهة المتفرقة إلى حضور القدس والجبروت، ويفتخر ساجدا وبكاء ويقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا إخواني البررة،
بهذه الأهمية وبهذه الفوائد الغزيرة أكدت الشريعة الإسلامية الغراء على الصلاة وأوضحت أهميتها بأساليب متنوعة وطرائق متعددة، فقالت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وأقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وسبحوه بكرة وأصيلا. ووردت الأحاديث النبوية حول الصلاة كثرة وكاثرة، فيراقب حبيبنا وشفيعنا فيقول قرة عيني في الصلاة معراج المؤمن، لن الجنة أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، من صلى البردين دخل الجنة، من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في عبادة الله أو رجل قلبه معلق بالمساجد. يا إخواني، هذه الفضائل الأبدية النبوية وهذه البشارات الإلهية وهذه الترغيبات القرآنية لا تكون إلا لفلاحنا ونجاحنا وأن نتزحزح عن النار وندخل الجنة. ففي الأخير ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذه الفريضة الإسلامية الأكيدة إلى آخر الأنفاس، ويجعلنا في زمرة المتقين العابدين الساجدين في اليوم الذي يحشر فيه الأولون والآخرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. موجودہ حالات میں ارتداد کے واقعات بے شمار ہیں، ارتداد کے اسباب کی بھرمار ہے، ملت کی بیٹیاں اسی پر جانثار ہیں، وہ دواعی ارتداد پر فریفتہ پروانہ وار ہیں، وہ اسی میں منہمک لیل و نہار ہیں، جن پر اللہ کی پھٹکار ہے، وہ دواعی ارتداد پر فریفتہ پروانہ وار ہیں، مرتد پر خدا اور رسول کے عتاب کا نزول لگاتار ہے، مرتد سے خدا اور رسول بیزار ہیں، مرتدین کے لیے جہنم تیار ہے، اولئک اصحاب النار قرآن للکار ہے. ایسی صورتحال میں خاموشی اب جرم کے سوا کچھ بھی نہیں، سنجیدہ جوش اور پورے ہوش کے ساتھ میدان عمل میں آنا ہوگا، ورنہ مسلمان لڑکیوں کے شکم سے ہندو لڑکے جنم لیں گے. اسی لیے اہل مدارس و مساجد اور سالکین کو خانقاہوں سے ذرا باہر آ کر بھی اس فتنہ ارتداد کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، آواز اٹھانی ہوگی، آواز اٹھانی ہوگی، اور وقفہ وقفہ سے اس صدا کو بلند کرنا ہوگا، ورنہ لوگ ایسے تانے دینے سے بھی نہیں کترائیں گے. حرم کے والیوں، تم تو مراقبوں میں رہو، بتانے دیر یہاں چھا گئے تو کیا ہوگا. اس سلسلے میں سب سے پہلے والدین کو ہوش میں آنا ہوگا کہ کہیں ان کی بیٹی کسی غیر مسلم کے دام عشق میں گرفتار تو نہیں. منظم منصوبے کے تحت ارتداد کی شکلوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، خاندانی نظام کی مکمل اصلاح کی فکر کرنی ہوگی، گھروں میں پختہ تربیت کا انتظام کرنا ہوگا، مخلوط تعلیم والے اسکول و کالجوں سے مکمل گریز کرنا ہوگا، موبائل پر لایانی چیزوں سے مکمل گریز کرنا اور کروانا ہوگا، حیا و عفت، عقیدہ توحید و رسالت اور فکر آخرت کے جذبے کی بیداری پیدا کرنی ہوگی. گھروں میں روزانہ 10 منٹ ہی صحیح کوئی مؤثر کتاب کی تعلیم کرنی ہوگی. ٹیوشن کلاس کے نام پر اجنبی لڑکوں سے مکمل اجتناب کرنا ہوگا. غیر مسلموں کی دکانوں پر جانے سے حد درجہ احتیاط برتنا ہوگا. کالج و اسکول وغیرہ میں غیر مسلموں کینٹینوں میں جانے سے گریز کرنا ہوگا. زیروکس کی دکانوں پر مکمل ہوش مندی کے ساتھ رہنا ہوگا. لڑکیاں اگر ضرورت کے تحت انٹرنیٹ کا استعمال کر رہی ہوں تو ان پر مکمل نگرانی رکھنی ہوگی. کالجوں میں علماء و صلاحہ کی بیانات کروا کر ایمانی حلاوت اور کفر کی نفرت پیدا کرنی ہوگی، اور لڑکیوں میں اتنے یقین کی پختگی پیدا کرنی ہوگی کہ وہ صاف الفاظ میں کہہ سکیں جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے.
ارے جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ اے وارثین انبیاء، اس وقت ملت کی ڈوبتی کشتی کے ملاح بس تم ہی ہو، تم ہی ہو۔ قوم نے تم پر اعتماد کیا ہے، اگر تم بھی نہ جاگے تو قوم کا بیڑا غرق ہو کر رہ جائے گا۔ لہذا اٹھو اور گلی گلی، چپا چپا، شہر شہر اور گاؤں گاؤں گھوم کر نسل نو کے ایمان اسلام کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ تم ایک قدم آگے بڑھاؤ، زمانہ تمہارے اشاروں پر مر مٹنے تیار ہے۔ اس صدائے حق کی جرأت سے تو زندہ کر زمانے کو، صدائے حق کی جرأت سے تو زندہ کر زمانے کو، کہ تیرے ساتھ دنیا میں ہزاروں دل دھڑکتے ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ہم امن سکون کے داعی ہیں، سب ظلم مٹا کر دم لیں گے۔ ہم حق کے نشان ہیں دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ ہم حق کے نشان ہیں دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ یہ سنگ گرا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم راہ حق کے رہرو ہیں، منزل پہ ہی جا کر دم لیں گے۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوس شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ یا بزم جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ چنانچہ اس موقع پر میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، بہت سے جھوپڑیوں اور چھپوں کی شکل میں، کوئی قلعے کی شکل میں، کوئی بہترین اور شاندار عمارتوں کی شکل میں۔ دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے انحصار ہیں، ان سے ملت کا تشخص قائم ہے۔ یہ امت مسلمہ کے دھڑکتے دل ہیں، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے اعلان ہیں، یہ اخلاق و ایمان، اخلاص اور روحانی کے سرچشمے ہیں۔ یہاں مردے دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلباء قلوب میں قوت و ہمدردی، مساوت، رواداری کی تخم ریزی کی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ان افکار و عقائد صحیح ہوتے ہیں، ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر دوستوں بہت سے حضرات اسے حقیقت سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ سورج چاند سیاروں کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے، طرح طرح کی انکشافات ہو رہے ہیں۔ ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا، لیکن آپ سوچ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے خدا را مجھے بتائیے کہ کسی نے 2 گز زمین کا ٹکڑے کا بھی انکار کیا ہے؟ کسی نے موت کے وقت کو 2-4 گھنٹوں کے لیے مؤخر کیا ہے؟ سانس کی رفتار میں کسے قابو ہوا ہے؟ گزرے لمحات بھی کسی کے بس میں ہیں؟ ان سب کا جواب اب یہی دیں گے کہ کام آج تک کسی سے نہ ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ جب ہم اس کا مکمل یقین ہے کہیں مرنا ضرور، یہ سب کتاب بھی ہونا ہے، جس نے پیدا کیا وہ زندگی بھر میں سوال کرے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، خبر میں سوال جواب ہوں گے۔ ان سوالات کے جواب مشق تمرین اور ٹریننگ دنیاوی بہترین کالج اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں دے سکے۔ ماہرین قانون ایوان حکومت اس کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ یہ جواب اگر مل سکتا ہے تو انہیں بورے پر بیٹھنے والے علماء کرام اور اس ابدی زندگی میں رشتہ داری ہو سکتی ہے، تو انہیں خرقہ پوشے اور ذکر اللہ مشغول ہونے والے علماء کرام سے صحیح ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ، یہ بیضا لیے بیٹھے اپنے آستینوں میں۔ حاضرین کرام، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دو چار ہوئی جس سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اس طرح بے گلی فضا پیدا کر دی۔ ان پر ہر طرح سے الغارے ہونے لگے، ان کے عقائد کو مسخ کیا جانے لگا، ذہنی فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگے، اقتصادی سماجی معاشرے سے مفلوج کر دیا گیا۔ ٹھیک ان نازک حالات میں علماء، مفکرین، ملت قدر سے رکھنے والے حضرات نے مدارس کا جال بچھایا، چپے چپے پر مقادم قائم کیے اور امت کے نونہال اور ملت کے جہالوں کو ذہنی فکری قتل سے بچانے کے لیے دوربین نگاہ رکھنے والے غم گسار علماء مسیحی مشنریوں سے نفرت آزما ہونے کے لیے میدان عمل میں کود پڑے۔
اگر بروقتی علماء کھڑے نہ ہوتے اور ان مدارس مکاتب کا جال نہ بچھاتے تو آج ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی. افکار اسلامی سے لوگ کوسے دور ہوتے, انہیں اپنا آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے واقفیت نہ ہوتی, اپنی کلچر اور اپنی تاریخ اور اپنی کارنامے میں ہوا تک نہ لگتی. ان مدارس نے وہ کارنامے انجام دیا جو ہمیشہ یاد رکھا. نبی کے شہر میں جاؤں, سکون قلب میں پاؤں, نہ واپس مڑ کے میں آؤں, سکون قلب میں پاؤں. نبی کا نام لکھتا ہوں تو آب زر سے لکھتا ہوں, نبی کا نام لکھتا ہوں تو آب زر سے لکھتا ہوں. دیوانہ ان کا کہلاؤں, دیوانہ ان کا کہلاؤں, سکون قلب میں پاؤں. نبی کے شہر میں جاؤں, سکون قلب میں پاؤں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Respected authorities, teachers and my dear friends, today I am here to say a few words on Islam. Islam is a religion of Allah, which Allah has sent down for mankind to follow and practice. Allah has sent messengers came to teach to people. Allah the messengers came to teach through guidance of Allah. Allah orders in His Holy Quran that Islam is the only religion in the sight of Allah. Whoever returns to Him with Islam shall enter Jannah, and whoever comes without Islam will be among losers. Today we see that people are less concerned about the teachings of Islam, more worried about our matters of life. There are 5 main pillars of Islam: Kalima, Namaz, Roza, Zakat and Hajj. We must use this source to learn and also preach Islam to the people of the world. With these few words, I would like to conclude. Thank you. Jazakallahu khairan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. محترم علماء کرام, مشائخان اعظام, سامعین جلسہ, یہ حقیقت تاریخ کے ہر پنے پر روشن ہے کہ قوموں کی تعمیر ہو یا تہذیبوں کا عروج, سلطنتوں کا قیام ہو یا اس کی بنیاد تو نوجوانوں کے کندھوں پر رکھی جاتی ہے, کیونکہ نوجوان ہی ملت کے قیمتی سرمایہ اور لب لباب ہے. نوجوان وہ صبح نو ہے جس کے دم سے ملت کی شامیں سمرتی ہے. نوجوان وہ تندرست خون ہے جس سے قوم کی رگوں میں حرارت حیات دوڑتی ہے. نوجوان عزم و یقین کی وہ چنگاری ہے جو بجتی قوموں میں بھی نئی زندگی کی شمع روشن کرتی ہے. گویا نبض ہستی کی تپش نوجوانوں کی تحریک سے ہے. جس قوم کے نوجوان بیدار و ہوش مند ہو اس کی خفتہ تقدیر بھی جاگ جاتی ہے, اور جس قوم کے نوجوان خواب غفلت کے شکار ہو, ان کی فکری اضمحلال اور ارتقاء سوچ سے محروم ہو, تو اس قوم کی ترقی, اس کی تہذیب ہر چیز پر زوال کا سایہ منڈلانے لگتا ہے, بلکہ بحیثیت قوم اس کے وجود پر سوال نشان قائم ہو جاتا ہے. قوموں کے عروج کی پہلی کرن نوجوانوں کے مادے سے پھوٹتی ہے تو زوال کی پہلی آہٹ بھی ان کے ڈگمگاتے قدموں سے سنائی دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی جماعت, کوئی قوم, کوئی سلطنت ایسی نہیں گزری جس کی بنیاد میں نوجوانوں کے عزم و حوصلہ اور ان کے عالی جذبہ اور قربانی کی اینٹ نہ رکھی گئی ہو, اور کوئی انحناط ایسا نہیں جس کے پس پردہ نوجوانوں کی بے عملی, بدعملی, فکری پستی, ذہنی انحراف جیسے اسباب نہ ہو. فی الجملہ کسی بھی قوم کی عزت و
سربلندی، کسی برادر کی بلند پروازی، کسی جماعت کی ترقی پذیری کے لیے اس کے نوجوانوں کی فکری سالمیت، عملی تحریک اور وہ کردار و حوصلہ تمام تر اسباب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ بقول اقبال، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد غوری۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے، بدر و احد کے میدان میں صف اول میں کھڑے ہونے والے نوجوان صحابہ کرام تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کو 18 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لشکر مقرر کیا تھا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ 18 سال کی عمر میں روضہ رسول پر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ 16 سال کی عمر میں منصب افتاء پر فائز ہو گئے تھے۔ امام سیوطی 20 سال کی عمر میں تمام علوم کے بادشاہ بن گئے تھے، جنہوں نے تقریباً 600 کتابیں تصنیف کی۔ طارق بن زیاد نے 27 سال کی عمر میں اندلس کی عظیم الشان تاریخ رقم کی۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں ہند میں داخل ہونے والے پہلے فاتح حکمران تھے۔ صلاح الدین ایوبی، جن کی روح کو آج فلسطین کے دور و دیوار پکار رہی ہیں، 25 سال کی عمر میں مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے صرف 21 سال کی عمر میں فتح قسطنطنیہ کا وہ تاریخ ساز کارنامہ سر انجام دیا جس کی حدیث میں بشارت آئی ہے۔ اس کے علاوہ الجبرا کا بانی محمد بن موسیٰ، فاڈر آف کیمسٹر جابر بن حیان، ماڈرن آف میڈیسن ابو علی سینا اور فلسفہ و طب کا امام ابن رشد، یہ اسلامی تاریخ کے مثالی نوجوان تھے جن کے علوم سے آج بھی سارا عالم مستفید ہو رہا ہے۔ حاضرین گرامی، آج مسلم نوجوان ان عظیم الشان اور نادر المثال کارناموں کے بعد موجودہ دور میں نوجوانوں کی تغافل اور ان کی فکری اعتبار سے ان کی پسماندگی اور خیالی تنزل کو دیکھ کر خون کے آنسو رونے کو من کرتا ہے۔ آج ہمارا مسلم نوجوان چاہے عصری طبقے سے وابستہ ہو یا طلبہ مدارس ہو، سبھی تعطل کا شکار ہے۔ اسی فکری تنزل کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان نوجوان نئی تخلیق یا دریافت و تحقیق کے سلسلے میں کوسوں دور ہے۔ اسی فکری زوال کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي قال احل اللہ البیع وحرم الربا، اما بعد۔ دل ہو بھی چکا ٹکڑے ٹکڑے، حد ہو بھی چکی بربادی کی، دل ہو بھی چکا ٹکڑے ٹکڑے، حد ہو بھی چکی بربادی کی، کمزور کہاں تک جھیلیں گے اپنوں کی جفا غیروں کے ستم۔ قابل احترام علماء کرام، مشفق و مربی اساتذہ عظام اور چمنستانی دارالعلوم سنابل السلام کے نوشگفتہ پھولو، ہزارہا سجدہ شکر بجا لاؤں اس وحدہ لا شریک کے دربار میں جس نے حرمت سود پر 10 آیتیں اور قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 47 احادیث کا نزول فرما کر صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کو بطن جہنم کے کیڑوں کا لیوالا بننے اور اپنے پیٹ کو ازدھوں کا ٹھکانہ بنانے سے آگاہ کیا۔ اور وہی 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے خدا نے سود خور کو 70 ماہوں سے زنا کرنے سے ہی بدتر قرار دے کر اپنے کلام مقدس میں سزائیں مقرر کر دی۔ حضرات سامعین، سوال یہ ہے کہ آخر خدا نے سود خور کو سود خواری پر یہ سزائیں کیوں مقرر کر دی؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فرما کر انہیں جنگ کے لیے کیوں آمادہ کیا؟ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس کے ذریعے انہیں خبتی کے وصف سے کیوں متصف کیا؟ اور ان کی شان میں واللہ لا يحب كل کفار اثیم جیسے الفاظ کا تلفظ کیوں کیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے جب ہم دماغ کی فکری رگوں کو عالمی معاشرے کی طرف پھیرتے ہیں تو جی جلنے لگتا ہے، شرمندگی و پشیمانی سے پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے، حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں کہ سودی لین دین کی وجہ سے ضعیف انسانیت مظلومیت کی سزائیں لے رہی ہے، آپسی الفت و محبت کو دمک چاٹ رہی ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اکل حلال سے منہ موڑا جا رہا ہے۔ یہ واقعات اخبارات کی زینت بن رہی ہیں۔ سود کے مقررہ وقت پر نہ ملنے سے 22 سالہ نوجوان سود خور 82 سالہ بزرگ کی داڑھی پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے، اور ایک سوتیلی ماں اپنے نوجوان بیٹی کے ساتھ اپنی عفت و حیا کے دامن کو تار تار کرنے کے لیے دلالوں کے پاس جا رہی ہے، محض اس لیے کہ صبح سورج کی کرنوں کے ساتھ سود خور بھی دروازے پر دستک دینے آ رہا ہے۔ ہر انسان سود کی لالچ میں، فرمان الہی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی کسی انسان کو قرض دینا اللہ کو قرض دینا ہے، اس بات سے انحراف کر کے سود پر پیسہ دے رہا ہے، اسی لیے کہ اسے 5 کا 10 ملے گا۔
اسی پر بس نہیں بلکہ دادا کا لیا ہوا قرض پوتے تک وراثت میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. ذرا توجہ کرنا، دنیا کے 6 ارب 80 کروڑ انسانوں میں سے صرف 5 کروڑ انسان ہر ماہ 10 روپے ادا کرے تو ایک ماہ میں 50 کروڑ روپے سود خوروں اور بینکوں میں چلے جاتے ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر ماں کے نام سے اپنا نسب بیان کرنے والے یورپی آدم خوروں نے سودی کاروبار کو پرکشش اور پرفریب اسکیموں میں ڈھال کر انفرادی انسان ہی کو نہیں بلکہ ملکوں کے حالات کی بھی اجرن کر دیا. کیونکہ اب کوئی ملک دوسرے ملک کو بغیر سود کے قرض نہیں دیتا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ملک کے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. پھر معاشرے کا 70% طبقہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے، یا لا علاج مریض بن جاتا ہے یا پھر وقت کے ڈاکوں کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن حضرات، آگ چلانے سے آگ نہیں بجھتی، پانی ڈالنا پڑتا ہے. ہمدرد ہیں تو آگ بجھانے کے سوچیں، جلتے ہوئے مکان کا منظر نہ دیکھیں. اس اجتماعی فتنے کی سرکوبی کے لیے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت رکشہ چلانے والے سے لے کر جہاز کے پائلٹ تک ہر ایک تباہ کاری کا علاج کا ڈاکٹر ہے. لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کرام کی ہے، کیونکہ یہی انبیاء کے وارث ہیں. یہی قوم کو حرام کاری و حرام خوری سے بچا سکتے ہیں. یہی امت کے درد کے درماں ہیں. درد ملت نے رکھا ہے ایسا بے قرار، درد ملت نے رکھا ہے ایسا بے قرار جیسے خطرہ ہو کسی بے کس کو اپنی جان. علماء کرام سب سے پہلے آپسی عداوت اور رنجشوں کو بھول کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں. پھر تمام مسلمانوں کو ایک چھت کے نیچے لا کر کم از کم ایک ماہ محلات و قصبات میں قیام کر کے زکوٰۃ و صدقات کی ترغیب دلاتے ہوئے انہیں سود کی نازل کردہ تحدید آمیز وعیدوں سے آگاہ کریں. جب مسلمان ان وعیدوں کو سن کر اپنے دامن سے سود کے کیچڑ کو صاف کریں گے اور اپنی زبان سے، بیان سے، وعظ سے، تقریر سے، تفسیر سے، تبشیر سے، تذکیر سے، تصنیف سے، تجارت سے اور ملازمت سے اس مہلک بیماری کے علاج کے لیے مستعد ہو جائیں گے تو پھر خدا کی قسم انی لا اضیع عمل عامل منکم کہ اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، کے تحت خدا اس محنت و کاوش کو ضائع نہیں کرے گا. انشاءاللہ بزبان دکن خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ لاتا ہے، اسی طرح دوسری قوم بھی اس کے فوائد دیکھ کر اس طرف سبقت کریں گی. پھر خود بخود تنظیمیں وجود میں آئیں گی. پھر ووٹ کے ڈر سے حکومت بھی غیر سودی بینک قائم کریں گی. پھر عین و معزز سے زمانے مسلمان ہو کر کا قول عود کر آئے گا. مانا کہ وسائل میسر نہیں ہیں، مانا کہ ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، مگر نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوار چمنے بلبل، نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوار چمنے بلبل، تیری ہمت کی کوتاہی تیری قسمت کی پستی ہے. اور پلٹ دو فرش ہلا دو عرش اب بھی اے ناتوان ہو تم، پلٹ دو فرش ہلا دو عرش اب بھی اے ناتوان ہو تم، اگر تم سب کے آوازوں کی ایک آواز بن جائیں گے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.